बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। एक अहम तरीन ख़बर, अहम तरीन मौजू उस पर बात करते हैं और वो है पाकिस्तान से मुतालिक और इंडिया से मुतालिक और कश्मीर से मुतालिक। ये तीन उसमें चीज़ें हैं, तीन ख़बरें, और हम कोशिश करेंगे कि इनका अहाता करें और जो हमारे पास मालूमात हैं, जो आलमी ज़राए अबलाग़ कह रहे हैं, जो पाकिस्तानी हुक्काम कह रहे हैं, और इस सारी सूरत हाल का एक जायज़ा लेते हैं। गौर से सुनिएगा। ये गुफ्तगू आप किसी वक्त भी सुनेंगे तो ये आपको एक रेफरेंस के तौर पे मिलेगी। आप एक रेफरेंस के तौर पे भी इस वीडियो को महफूज कर सकते हैं। सूरत हाल ये है कि चंद दिन पहले हमने आपको हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से ख़बर दी थी, इंडियन ज़राए अबलाग़ के हवाले से, प्रिंट मीडिया के हवाले से कुछ ख़बरें दी थी और कुछ वेस्टर्न मीडिया के रेफरेंस से दी थी। फिर अरब जो हैं, अरब मीडिया, मिडल ईस्ट के ज़राए अबलाग़, वो भी मैदान में आए। उन्होंने एक बात की और ये ख़बर ब्रेक की कि जी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं और बातचीत का अमल शुरू हो चुका है, और ये मुलाकातें दुबई में और पाकिस्तान से बाहर एक दो और जगह पे भी हुई। तो हमने आपको भारतीय सफ़ीर जो हैं, एक्स एम्बेसडर लांबा, उनकी गुफ्तगू भी आपको बताई थी कि वो क्या कह रहे हैं। तो लांबा कौन हैं? जो भारत के एक्स एम्बेसडर हैं, डिप्लोमेट हैं, बड़े सीनियर। लांबा और साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा शहरयार साहब, ये दो बैकडोर डिप्लोमेसी जो चली थी परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, ये दो काउंटर पार्ट थे और दोनों बैकडोर डिप्लोमेसी को लेके आगे बढ़ रहे थे और मकबूजा कश्मीर समेत तमाम उमूर जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाज़ात हैं उन पे बातचीत कर रहे थे। एक कॉम्पोजिट डायलॉग हो रहा था, उसमें सर क्रीक भी था, उसमें सियाचिन भी था, उसमें पानी का तनाज़ात पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, ये सारी चीज़ें थी और मकबूजा कश्मीर उसमें मेन इशू था। तो ये कॉम्पोजिट डायलॉग शुरू किया, बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू हुई, फिर CBMs किए गए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए गए, एतमाद साजी का अमल शुरू हुआ और उसके नतीजे में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में 5 रास्ते, ज़मीनी रास्ते खोले गए। उनको तिजारती गुज़रगाह भी कहा गया, उनको पैदल आने जाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। 5 पॉइंट्स, एंट्री पॉइंट्स खोल दिए गए मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल पे। उसके बाद फिर मामला ख़राब हो गए। परवेज़ मुशर्रफ साहब, एग्रीमेंट तैयार था, वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह थे, उन्होंने आना था, एग्रीमेंट तैयार हो गया और मकबूजा कश्मीर के बारे में भी कुछ चीज़ें तय हो गई थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब आगरा गए थे, आपको याद है। तो मनमोहन सिंह और परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में एक एग्रीमेंट तैयार, सिर्फ दस्तखत होना बाकी थे, दस्तखत होना बाकी थे और उसके लिए मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान आना था। भारतीय वज़ीर आज़म, कांग्रेस की हुकूमत थी, उन्होंने आना था पाकिस्तान और उसके लिए मार्च 2007 में तवक्को थी। पहले अक्टूबर था, फिर मार्च 2007 में उनका था कि जी वो आएंगे। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ? इसी दौरान ये हुआ कि इफ्तिखार चौधरी साहब, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त थे, उनको परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मार्च 2007 में के इब्तदाई पहले ही हफ्ते में 7 मार्च गालिबन 7 मार्च को फ़ारिग कर दिया और डिसमिस कर दिया और उसके बाद एक क्राइसिस पैदा हो गया। अब ये एक मिलियन ऑफ रुपीज़ का क्वेश्चन है, मिलियंस ऑफ रुपीज़ का क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ। इफ्तिखार चौधरी साहब जो कि परवेज़ मुशर्रफ के बहुत ही वही लेके आए थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब उनको लेके आए थे और बड़ी वर्किंग रिलेशनशिप थी और बड़ी मिन्नत समाजत के बाद इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपनी लॉयल्टी
مختلف طریقوں سے بتائی کہ جناب میں بالکل PCO کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ایسا کیا ہوا کہ آنن فانن افتخار کیونکہ اس دن میں آپ کو بتا دوں کہ میں ARY میں تھا، رپورٹر کے طور پہ کام کر رہا تھا، جمعے کا دن تھا، جمعہ پڑھ کے ہم واپس آئے تو یہ فیکس پہ ایک خبر پہلے فون آیا کہ جی بڑی امپورٹنٹ پریس ریلیز آ رہی ہے، اس کو ذرا دیکھیے گا۔ اور بیورو چیف ہمارے محسن رضا صاحب تھے اس وقت، تو ہم نے وہی بس سارے نظریں لگا کے بیٹھے تھے فیکس مشین پہ کہ بس دیکھتے ہیں کیا آتا ہے۔ یکدم ایک پریس ریلیز آتا ہے اور وہ تھا افتخار چودھری صاحب کی برطرفی کا، ان کو معزول کر دیا گیا ہے اور اب وہ چیف جسٹس نہیں ہیں۔ تو حالانکہ وہ اس وقت GHQ میں ملاقات کے لیے گئے تھے اور وہیں پہ ان سے استعفیٰ مانگا گیا، وہیں سے ہی کچھ نہ کچھ، یہ ایک الگ کہانی ہے، پھر سنائیں گے آپ کو۔ تو یہ ہوا اور اس کے بعد سے لے کے آج تک مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار رہے، اور اس میں پھر ایک دوسرے کے ادھر پھر مودی سرکار آ گئے اور مارچ میں ان کو انوائٹ کرنا تھا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اس وقت وزیر خارجہ تھے خورشید قصوری صاحب۔ پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ ان کو بلانا چاہیے، انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں بلانا چاہیے، کیونکہ اس وقت یہاں پہ ہم بہت ہی ویک پوزیشن میں ہیں، پولیٹیکل ایک ٹرموائل آ گیا، اور ان حالات میں اگر ہم کوئی سائن کریں گے معاہدہ تو ہمیں تو یہ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، اور پہلے ہی اس وقت ایجیٹیشن شروع ہو چکی ہے، تو یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ پہلے آپ یہ افتخار چودھری سے نمٹیں، اس کے بعد پھر ہم سچویشن جیسی کنٹرول ہوگی ہم یہ معاہدہ کر لیں گے۔ اور بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کو کہا گیا کہ جی آپ ابھی نہ آئیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ کے پتہ ہے کہ پھر کبھی بھی وہ حالات پیدا نہ ہو سکے، حالات ٹھیک نہ ہو سکے، اور اس دوران NRO بھی آیا، اس دوران محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت بھی ہوئی، پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی، پھر موسٹ فیورٹ نیشن دینے کی بات ہوئی انڈیا کو، وہ امپلیمنٹ نہ ہو سکا، پیپلز پارٹی اس کو وہیں چھوڑ گئی، پھر مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی، اس نے کوشش کی، پھر وہ بھی نہ آگے بڑھ سکا معاملہ، اس کو بھی وہیں رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر اب آ گئے ہیں عمران خان صاحب۔ تو اب پھر یہ آپ کا 5 اگست 2019 مقبوضہ کشمیر کا اسٹیٹس ہی تبدیل کر دیا انڈیا نے۔ یہ ایک تاریخ ہے، تو یہ ایک بہت ہی مصیبت زدہ حالات تھے، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد تو 27 فروری بھی ہو گیا درمیان میں، اور ہم نے ان کے طیارے بھی گرا دیے، ابھینندن بھی گرفتار۔ یہ ساری چیز، یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب ہوا یہ ہے کہ انڈیا نے پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے، اور مذاکرات کا سلسلہ وہیں سے شروع کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ ٹوٹا تھا، یعنی پرویز مشرف صاحب کے زمانے کا، وہیں سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان مذاکرات کو خفیہ رکھا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مذاکرات پہلے انٹیلیجنس آفیشلز، انٹیلیجنس حکام کے درمیان آپس میں کچھ چیزیں ڈسکس کر لیں، صلاح مشورہ کر لیں، ڈسکس کر لیں معاملات کو، اور پھر آگے بڑھا جائے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ ابھی تک اس کو پولیٹیکل لیول پہ نہ لے کے جایا جائے، اور اس کو مکمل سیکرٹ رکھا جائے۔ اور اس بات کی تصدیق ایمبیسیڈر لامبا جو ہیں وہ بتا چکے ہیں اپنے انٹرویو میں کہ اس وقت بھی پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی سب چیزیں کو خفیہ رکھا گیا تھا، تاکہ جب تک ہم کسی معاہدے پہ نہ پہنچ جائیں، کسی ایگریمنٹ میں نہ پہنچ جائیں، تب تک یہ ہوا نہیں لگنی چاہیے، ورنہ جو سپائلر ہوتے ہیں، یعنی کہ معاملات کو خراب کرنے والے، چنگاری لگانے والے، اور جو ہارڈ لائنر ہوتے ہیں، انہوں نے یہ کام نہیں ہونے دینا۔ یہ ایک بات کی، یہ انڈین ایمبیسیڈر نے اس بات کی یہ تصدیق کر چکے ہیں۔ تو یہ بات پاکستانی حکام تک پہنچتی ہے، پاکستانی حکام آپس میں مشورہ کرتے ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز، کہ یہ آیا ہے پیغام۔ تو پاکستان کبھی بھی مذاکرات سے کبھی بھی نہیں بھاگا،
نہ ہی پاکستان جنگ چاہتا ہے، یہ بھی پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے۔ پاکستان صرف یہ چاہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے، اور وہ قراردادیں کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ وہاں پہ استصواب رائے پلیبیسائٹ کروایا جائے، رائے شماری کروائی جائے، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے شہریوں سے پوچھا جائے کہ جناب آپ کیا چاہتے ہیں، اس کے اکارڈنگلی فیصلہ کیا جائے۔ یہ پاکستان کا اصولی موقف ہے۔ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں یہ سوچا گیا کہ آؤٹ آف دا باکس جا کے بھی کچھ سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو کر لینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت سلامتی کونسل کا مستقل ممبر بننا چاہتا ہے، درمیان میں یہ چیز آڑے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں اس وقت جو عالمی سطح پہ عالمی ذرائع ابلاغ اور عالمی ادارے، این جی اوز، سرکاری غیر سرکاری تنظیمیں، وہ خواہ امریکہ کی ہیں، برطانیہ کی ہیں، یورپ کی ہیں، وہ کیا تصویریں پیش کر رہی ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی اور ادروائز بھی؟ وہ یہ پیش کر رہی ہیں کہ انڈیا میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، یعنی کہ نسل کشی کی جا رہی ہے اقلیتوں کی۔ اقلیتوں میں کون کون ہیں؟ مسلمان، سکھ، عیسائی اور دلت۔ صرف وہاں پہ ہندو محفوظ ہے، اور ہندوؤں کے علاوہ غیر ہندوؤں کو سب کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ شہریت امینڈمنٹ ایکٹ آ گیا، پوری دنیا نے اس کو ریجیکٹ کیا، یعنی بے ریاست کر دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہمارے سامنے، انسانی حقوق کی تنظیمیں لان تان کر رہی ہیں، اور بھارت کو ریڈ لسٹ میں ڈالنے کی بات کی جا رہی ہے۔ گرے لسٹ میں وہ فیٹف میں جا چکا ہے، یعنی دہشت گردی کے اعتبار سے بھی، اقلیتوں کے حوالے سے بھی، ہر اعتبار سے۔ تو یہ سچویشن، پھر اس نے مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس بدلا، مقبوضہ کشمیر کا 370 آرٹیکل ختم کر دیا، 35 ختم کر دیا، اور وہاں پہ غیر کشمیریوں کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ 5 اگست 2019 سے لے کے آج تک سعودی عرب، یو اے ای، مختلف ملکوں نے انویسٹ کرنا تھا 50 ارب ڈالر، وہاں پہ ٹورزم کی جنت آباد کرنی تھی۔ وہ سارے کا سارا ملیا میٹ ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ اس آگ کے شعلے میں اور اس کیا کہنا چاہیے، وہ جلتے ہوئے آگ کے جلتے ہوئے پہاڑ میں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں، سب کچھ دیکھ لیا، پھر 27 فروری بھی دیکھ لیا، تو وہ صورتحال ایسی ہے کہ انڈیا اس وقت پھر رہی صحیح کسر چائنا نے پوری کر دی۔ اب اس میں انڈیا کی طرف سے یہ اطلاع آتی ہے، پاکستانی حکام آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارا تو موقف ہی ہے کہ آئیں بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ پھر انڈیا نے یہ بھی کہا، انڈیا نے ایک اور بات بھی کی، انڈیا نے کہا کہ جی کسی تیسرے ملک کو درمیان میں نہ لائیں، اور یہ ہم آپس میں بیٹھ کے کرتے ہیں، کیونکہ تیسرا ملک، ایون انہوں نے ویسٹ کا نام بھی لیا، یورپ کا نام بھی لیا، امریکہ برطانیہ کا بھی لیا، کہ یہ بھی اسپائلر ہیں، یہ بھی مسئلہ حل کرنا نہیں چاہتے، تو ہم آپس میں بیٹھ کے ذرا کرتے ہیں، کیونکہ ہم پڑوسی ہیں۔ تو ہم نے بڑا لڑ لیا، ڈائریکٹ بھی لڑ لیا، ڈائریکٹ جنگیں بھی کر لیں، انڈائریکٹ جنگیں بھی کر لیں، آپ نے ہمارے خلاف پراکسیز استعمال کی، ہم نے آپ کے خلاف پراکسیز استعمال کی، اور کلبھوشن وغیرہ وغیرہ، یہ سارے الطاف حسین، یہ سب کے سب ہمارے سامنے، کیونکہ ہم نے ان سب کو فارغ کیا، فاٹا میں ان کو فارغ کیا، قبائلی علاقہ جات میں ان کو فارغ کیا، سوات آپریشن میں فارغ کیا، ٹی ٹی پی کو فارغ کیا، یہ ساری چیزیں، یہ سب ان کے تھے بغل بچے۔ تو یہ ہوا، اس کے بعد یہ ایک پیغام، اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ ملاقاتیں شروع ہو گئیں، ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی اور ان کے راہ چیف آپس میں ملاقاتیں شروع ہوئیں، پھر اجیت ڈوول بھی آ گئے، وہ بھی جوائن کیا انہوں نے، تو آپس میں ایکسچینج آف ویوز چل رہا ہے، اور اب ایکسچینج آف ویوز سے آگے کی بات ہے کہ کسی طریقے سے اس صفحے کو کھولا جائے، اور کیسے کھولا جائے، کیونکہ دونوں ملک ڈرے ہوئے ہیں، دونوں ملکوں کی قیادت ڈری ہوئی ہے، انڈیا بھی ڈرا ہوا ہے، پاکستان بھی، پاکستان کے حکام، انڈین حکام۔ اس وقت پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں افتخار چودھری، لائرز موومنٹ آ گئی، وکلا تحریک آ گئی، اور اس وقت بھی یہاں پہ وہی سچویشن ہے، پی ڈی ایم ہے اور باقی ہیں، ساری جماعتیں ہیں، مذہبی دینی جماعتیں، سیاسی جماعتیں
وہ اینٹی گورنمنٹ ایک موو چلا رہی ہیں اور کسی وقت بھی. تو اس مخمصے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب دبئی میں کچھ ہوئیں اور پھر ایک اور بات میں نے آپ کو یہ بتائی بھی تھی اور کنفرم بھی ہو گئی کہ دبئی یو اے ای نے کہا کہ یہ ہم ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. سعودی عرب نے کہا یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. روس نے کہا یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن جو بات ہے وہ صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے بڑی سرکار یعنی امریکہ، پینٹاگون، واشنگٹن. اور کیوں اس وقت، کیونکہ انڈیا ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا نے ہمیشہ ٹائم گین کیا ہے، کیونکہ پرویز مشرف صاحب کے بعد اگر وہ ہو گیا تھا معاہدہ تو پرویز مشرف صاحب چلے گئے. اس کے بعد انڈیا کبھی بھی ٹیبل پہ نہیں آیا، بلکہ انڈیا نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ تلخیوں کو بڑھایا. اور ادھر سے 9/11 آیا. 9/11 کے بعد اس نے پاکستان کو توڑنے والا جو پلان تھا اس کا حصہ بنا. کلبھوشن ہمارے سامنے ہے، الطاف حسین ہمارے سامنے ہے، فاٹا ہمارے سامنے ہے، قبائلی علاقہ جات ہمارے سامنے ہیں، جو کچھ اس نے کیا. تو اس لیے پھر اجیت ڈوبھل کا جو ایک پورے کا پورا اجیت ڈوبھل ڈاکٹرائن ہے، وہ اب سوشل میڈیا پہ ان کی تقریریں موجود ہیں، جو اپنے ادھر اپنے افسروں کو، اپنے آرمی کے جوانوں کو لیکچر دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ پاکستان کو فارغ کرنا ہے. تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ دودھ کا جلا ہے، چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پینے کا ارادہ رکھتا ہے. اور اس حالات میں یہ چیز تو انڈیا یہ کیوں کر رہا ہے جی؟ پہلے تو منفی پہلو، پازیٹیو ذرا بعد میں منفی. انڈیا کو کیا مجبوری آئی؟ نمبر 1 ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت انڈیا اندرونی طور پہ، داخلی طور پہ انتہائی بدترین خلفشار کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے. اور مقبوضہ کشمیر کے بارے میں جو کچھ اس نے سوچا وہ نہیں ہوا. ادھر آپ چلے جائیں چھتیس گڑھ اور ماؤ نواز، وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ بھارتی فوجی مر رہے ہیں، علیحدگی پسندگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے. عالمی پریشر بہت زیادہ ہے. پھر امریکہ کیوں چاہتا ہے کہ اس وقت کوئی کشمیر کہہ رہا ہوں، پاکستان اور انڈیا کے درمیان سچویشن نارمل ہو جائے؟ وہ اس لیے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ انڈیا کو کھڑا کیا جائے چائنا کے مقابلے میں، پاکستان کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں اور تنازعات پہ بات چیت شروع ہو جائے، کمپوزٹ ڈائلاگ شروع ہو جائے، سر کریک پہ بھی، سیاچین پہ بھی، پانی کے تنازعات پہ بھی، مقبوضہ کشمیر پہ بھی، تجارت پہ بھی، سب چیزوں پہ یہ بات چیت شروع کروا دی جائے اور مختلف ورکنگ گروپس ہوں، آپس میں باتیں کرتے رہیں اور تاثر آئے گا کہ جناب تعلقات معمول پہ آ گئے ہیں اور ہو سکتا ہے آ بھی جائیں. یہ منفی پہلو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی معمول پہ آ گئے ہیں اور ایسٹرن بارڈر پاکستان کا بھی محفوظ ہو جائے، ادھر انڈیا کا بھی، پاک بھارت سرحدیں جو ہیں انڈیا کو بھی کوئی خطرہ نہ ہو اور گارنٹر جو ہیں وہ پیچھے بن جائیں. یہ وہ کہ جی ٹھیک ہے، اور ہم جو منفی پہلو سوچ رہے ہیں کہ یہ لالی پاپ ہے، دیا جائے پاکستان کو اور لالی پاپ دے کے اپنا مطلب نکالا جائے اور ادھر افغانستان والا مسئلہ بھی حل کروایا جائے. 1 سال 1.5 سال میں افغانستان کے معاملات بھی 2 سال میں پتہ چل جائے گا کس طرف جا رہے ہیں. اور اس کے بعد انڈیا کو وہ کواد، چاہے امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور انڈیا، اس کواد کو بھی ذہن میں رکھے، وہ کواد کھڑا کیا جائے چائنا کے ساتھ، انڈیا کو چائنا کے ساتھ صرف مد مقابل رکھنے کے لیے. کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انڈیا چائنا اور پاکستان دونوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، بالکل زیرو. وہ صرف چائنا کے ساتھ بھی نہیں لڑ سکتا اور وہ چائنا اور انڈیا پاکستان کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں لڑ سکتا کہ ادھر وہ محاذ کھلے، ادھر پاکستان اپنا محاذ کھول دے لائن آف کنٹرول پہ اور تیا پانچا ہو جائے. لہٰذا منفی پہلو، خدشات، وہ اس لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے پیچھے امریکہ بہادر سرکار کہ جناب ان کو ادھر کریں، اپنے معاملہ ٹھیک کریں اور چائنا کو پتہ چلے کہ جی پاکستان تو انڈیا تو ہو گئے ہیں ٹھیک. ایک بات. دوسری یہ بات جیسے شروع ہوگی، مقبوضہ کشمیر میں جو ایک رے آف ہوپ ہے، امید کی کرن ہے
کشمیری جو پاکستان کو اپنے ساتھ دیکھتے ہیں، وہاں پہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کشمیر بنے گا پاکستان، ایک گھر گھر میں یہ چل رہی ہے تحریک. تو ادھر کشمیریوں کا اور پاکستان اور کشمیریوں کا ڈسٹرسٹ پیدا ہو، بد اعتمادی پیدا ہوگی. ان کو ہم پھر جب ان کے ارادے اور ان کے پسپا ہوں گے، امیدیں پسپا ہوں گی، اس کا فائدہ اٹھائیں گے ہم. ادھر باقی ساری چیزیں شروع ہوئیں گی. مقبوضہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلتا رہے گا. یہ تو ہے منفی پہلو. پازیٹیو کیا ہے؟ پازیٹیو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو بالکل، پاکستان کا کبھی بھی میڈیا یا پاکستان کی سیاسی جماعتیں کبھی بھی اس حق میں نہیں رہیں کہ جی لڑائی لڑی جائے اور جنگ کی جائے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پرامن طور پہ یہ مسئلہ حل ہو، لیکن درمیان میں آتی رہتی ہیں بریکس، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے پاس بھی ہیں، ان کے پاس بھی ہوں گی. تو پاکستان اب اپنے سیف گارڈز چاہتا ہے. پاکستان کیسے اعتماد سازی کا عمل کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے کشمیریوں کے ساتھ، کشمیریوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، کشمیریوں کو شریک کرنا چاہیے. کشمیری لیڈرشپ کو خاص طور پہ بات چیت شروع ہے تو ان کو بھی اعتماد میں لیں. پاکستان کو کیا اور سیف گارڈ چاہیے؟ انڈیا جو ہے وہ 35A کو ختم کرے. 370 تو پاکستان نے کبھی مانا ہی نہیں. 35A جو ڈیموگرافی چینج کرنا چاہ رہا ہے، وہاں پہ ڈومیسائلز غیر کشمیریوں کو دے رہا ہے، پراپرٹیز کی اجازت دے رہا ہے. 35A کو انڈو کرے تاکہ کشمیریوں کو پتہ چلے کہ یہ جو بات چیت ہو رہی ہے یہ سالڈ گراؤنڈز پہ، سالڈ گارنٹیز کے ساتھ ہو رہی ہے، اور انڈیا دوبارہ دھوکہ نہیں دے گا، اور انڈیا واقعتاً چاہتا ہے کہ معاملات ٹھیک ہوں، دونوں طرف کے کشمیری آپس میں مل بیٹھیں، بات چیت کریں، آنا جانا ہو، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو، جو 5 راستے تھے وہ 10 راستے کھولے جائیں، تجارت ہو، یہ سب کچھ ہو. لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ کشمیری جو تیسرا اور اہم فریق ہیں اس معاملے کا، ان کو اعتماد میں لیا جائے. اور انڈیا کی طرف سے سب سے پہلے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آنا چاہیے 35A کے بارے میں، مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے بارے میں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی اس کے بارے میں، نسل کشی ہو رہی ہے اس کے بارے میں، لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس کے بارے میں. یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے، پاک بھارت ٹاکس شروع ہوتی ہیں، مذاکرات شروع ہوتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پاکستانی، کوئی بھی مذہبی جماعت، کوئی بھی سیاسی جماعت یا ہماری عسکری قیادت، کوئی بھی ان میں سے اس کو اپوز کرے گا. ہاں، اگر ان چیزوں کے بغیر اگر ہوا اور درمیان میں خلا چھوڑے گئے اور اس چیز کو ہڈن رکھا گیا تو پھر ڈسٹرسٹ بھی پیدا ہوگا، بد اعتمادی بھی پیدا ہوگی، سازشی کہانیاں بھی آئیں گی، یہ سب کچھ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پوری تیاری کے ساتھ، اگر بھارت کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے ٹاکس کے لیے، اور ہمارے عسکری حکام اور انٹیلیجنس حکام دونوں طرف کے مل چکے ہیں، بات چیت کر چکے ہیں، اور پیچھے کوئی گارنٹر مخلص قسم کا بھی ہے، تو پھر ایسی صورت میں مضبوط یقین دہانیوں کے بعد، مضبوط CBMs کے بعد، جو نظر آنے والے CBMs ہیں، تب بات چیت شروع کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ ماضی میں جتنے بھی کوششیں کی گئیں وہ خاص سول لیڈرشپ کی طرف سے کی گئیں یا ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے کی گئیں، تو وہ بارآور ثابت نہیں ہو سکیں. ان کو درمیان میں کٹ کر دیا گیا اور وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچی. تو یہ تھی گزارشات اور کچھ انفارمیشن آپ سے شیئر کی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.